हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज़ ऑफिशियल। जो दोस्त चैनल पर नए हैं या विजिटिंग व्यूअर्स हैं, काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ काइंडली लाइक कर दिया करें, इससे ज़रा मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक स्टोरी। अम्मा कभी तो जान छोड़ दिया करें, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। वो खूबसूरती ही क्या जो नज़र ना आए। नजमा ने अपने स्याह लंबे खूबसूरत बालों को झटकते हुए बोला, बेटा ऐसे खुले बाल लेकर बाहर मत निकला करो। हमारे बड़ों ने यही बताया है कि मगरिब के बाद बलाएं उतरती हैं, और तुम इन खुले बालों के साथ बागीचे में दरख्त के नीचे बैठी चाय पी रही हो। ओहो अम्मा, आप भी ना। आपके बड़े पता नहीं कौन सी बलाएं देखते रहे हैं। अब जदीद ज़माना है, बलाओं या जिनों का नहीं। नजमा इतराते हुए बोली, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई जिन ही आशिक हो जाएगा ना। फजूल बातें बंद करो और अंदर चलो। अम्मा थोड़ा गुस्से में बोली। नजमा शुरू से ही थोड़े लाड में पली थी। इकलौती होने की वजह से कभी उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी सी ज़िद्दी थी। कुछ ही अरसा हुआ था कि पढ़ाई से फारिग हुई थी, और अम्मा अब्बा मुनासिब से रिश्ते की तलाश में थे। वैसे तो बहुत से रिश्ते आए, लेकिन नजमा कोई ना कोई खामी निकाल कर इनकार कर देती। आज भी कुछ मेहमान इसी घर से आने वाले थे। पता नहीं इतनी रात को लोग कैसे बाहर निकलते हैं, अभी तक पहुँचे नहीं। इंसान थोड़ा सोच ही लेता है कि अगलों को भी 100 काम होते हैं। अम्मा रिश्ते वालों का इंतज़ार करते हुए बोली, अम्मा आजकल लेट नाइट आम सी बात है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि मगरिब के साथ ही खाना खाया और सो गए। नजमा हंसते हुए बोली, पता नहीं कैसा वही याद ज़माना है भाई। अम्मा बेजारी से बोली। इतने में ही घर की घंटी बजी। लो, आ गए आपके मेहमान। नजमा बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। खैर लड़के वालों को नजमा पहले ही नज़र में भाग गई। बात पक्की हुई और तारीख तय पा गई। नजमा को भी हैरत अंगेज़ तौर पर लड़के में कोई खामी नज़र नहीं आई। आती भी कैसे। नईम एक खूबसूरत नौजवान था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था। धूमधाम के साथ शादी हुई और ज़िंदगी खासी अच्छी गुजर रही थी। नईम हर मुमकिन तरीके से नजमा का ख्याल रखता था, और नजमा ने भी उसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस अक्सर नजमा की सास उसे हमेशा बाल खुले रखने पर टोकती थीं कि बेटा बाल बांध कर रखा करो, ये गैर मरी मखलूक सबसे पहले बालों को देखकर उन्हीं के असीर होते हैं। और नजमा हमेशा नईम का सहारा लेकर कहती थी कि अम्मा, नईम को मेरे खुले बाल पसंद हैं। और नईम वाकई उसके हुस्न का दीवाना था। अक्सर नईम को कंपनी की तरफ से दूसरे शहर जाना पड़ता था, लेकिन नजमा चाहते हुए भी अपनी अम्मी के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि नईम की वालदा काफ़ी उम्र रसीदा खातून थीं और उनकी देखभाल के लिए उसे घर रुकना पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा नईम ने खुद ही कहा कि अगर तुम चाहो तो अपनी वालदा की तरफ जा सकती हो, लेकिन अम्मा का कौन ख्याल रखेगा, वो घर पर अकेली कैसे रहेंगी। नजमा ने पूछा, इस दफ़ा अम्मी भी साथ जा रही हैं। तुम्हें याद है ना मेरी छोटी खाला जो शादी में ख़ानदान की हर खातून से तुम्हारा तारुफ करवा रही थी, वो उसी शहर में रहती हैं। अम्मी की भी थोड़ी सी सैर व तफरीह हो जाएगी और अपनी बहन के पास भी कुछ वक्त गुजार लेंगी, नईम ने कहा। नजमा काफ़ी खुश थी कि इतने अरसे के बाद अम्मी के घर जाना नसीब हुआ। नजमा ने खुशी खुशी अपने कपड़े पैक किए और अपनी अम्मी के घर आ गई। कैसी है मेरी बेटी, तुम तो शादी करके हमें भूल ही गई हो। अम्मा ने बोला, नहीं अम्मा, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो गई है, और नईम मुझे अपने से दूर ही नहीं होने देते, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नजमा ने शर्माते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और हर बुरी नज़र से महफूज रखे। अम्मा दुआएं देने लगीं। अभी अम्मा के घर 2 दिन ही गुजरे थे कि नजमा की तबीयत कुछ बोझल बोझल सी होने लगी। सुबह काफ़ी देर तक जब नजमा ना जागी तो अम्मा ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा ना खुला। अम्मा ने आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि नजमा गहरी नींद में सोई हुई थी। बेटा नजमा, तबीयत तो ठीक है ना? देखो आधा दिन चढ़ गया है। अम्मा ने उसे जगाने के लिए हाथ उसके गालों पर लगाया तो वो शदीद बुखार में तप रही थी। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, अम्मा परेशान होकर बोली। अम्मा, कल असल में रात देर तक बागीचे में बैठी रही थी, इसीलिए ठंड लग गई है, नजमा आहिस्तगी से आंखें खोलते हुए बोली। जैसे ही नजमा बिस्तर से उठी, उसे एक कै आई और वो चकरा कर गिर पड़ी। अम्मा ने जल्दी से उसे उठाया और उसे अपने एक रिश्तेदार की बेटी शमीम, जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट थी, उसके पास ले गई। मुबारक हो आंटी, नजमा माँ बनने वाली है। अब अपने खाने पीने का और ज़्यादा ख्याल रखो नजमा। नजमा ये सुनकर बहुत खुश हुई, और अम्मा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। नजमा ने नईम को भी खुशखबरी दी तो वो फूले नहीं समा रहा था। दिन गुजर गया, लेकिन रात को जब नजमा खाने के लिए दस्तरखान पर ना आई तो अम्मा हस्ब आदत उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने गईं।
دروازے پر پہنچتے ہی انہیں کمرے کے اندر سے سرگوشی سنائی دی، لیکن انتہائی عجیب اور ہیبت ناک آواز میں۔ اماں نے دروازے پر دستک دی تو اچانک خاموشی چھا گئی۔ دوبارہ دستک دینے پر جب دروازہ نہ کھلا تو اماں نے خود دروازہ کھولا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اماں نے بار بار نجمہ کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اماں نے گھبرا کر فوراً سے کمرے کی چابی ڈھونڈی اور دروازہ باہر سے کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اماں کے ہوش اڑ گئے۔ نجمہ نیم برہنہ حالت میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اماں نے فوراً اسے چادر اڑائی اور گھبراتے ہوئے اسے جگانے لگیں۔ نجمہ اچانک سے اٹھ بیٹھی اور بولی، اماں کیا ہوا ہے؟ میرے کپڑے؟ ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اماں نے چونک کر پوچھا کہ کمرے میں کون تھا؟ مجھے سچ سچ بتا نجمہ۔ اماں مجھے نہیں پتا، میں تو سوئی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ یہ کہہ کر نجمہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ اماں نے فوراً اس کی حالت درست کی اور اسے ڈاکٹر شمیم کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر شمیم نے نجمہ کا چیک اپ کیا۔ آنٹی مجھے بہت حیرانی ہے کہ آج صبح ہی جب میں نے نجمہ کو دیکھا تھا تو اس کا وزن اتنا زیادہ، مطلب یہ کیسے پاسبل ہے؟ اماں نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر بولی کہ صبح سے شام تک نجمہ کے وزن میں 8 کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ اماں یہ سن کر چونک گئیں۔ آپ صبح ایک دفعہ پھر میرے پاس لے آئیے گا، میں نے ابھی اس کا وزن نوٹ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ آپ پریشان مت ہوں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر نے اماں اور نجمہ کو حوصلہ دیا اور وہ دونوں واپس گھر آ گئے۔ رات کو اماں نے نجمہ کو اپنے کمرے میں ہی سلایا۔ صبح اماں نے نجمہ کو ناشتے کے لیے اٹھایا تو ناشتے پر یہ دیکھ کر اماں کو بہت حیرانی ہوئی کہ جو لڑکی آدھی روٹی سے زیادہ ناشتہ نہ کرتی تھی وہ پورے 8-10 پراٹھے کھا گئی۔ اماں کو نجمہ کا پیٹ واضح طور پر کافی بڑا دکھائی دیا۔ وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئیں۔ ڈاکٹر شمیم بھی نجمہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا وزن رات سے لے کر اب تک 20 کلو کے قریب بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اسکیننگ کی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ عجیب و غریب قد و خال اور حجم میں کافی بڑی سی چیز دکھائی دی۔ دل دہلانے والی بات یہ تھی کہ اس کی بلیوں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر اماں کو سائڈ پر لے گئی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اماں کی حالت بہت بری ہو گئی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری جان سی بیٹی کو۔ آنٹی میں نے اپنے تمام کیریئر میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اسے کسی روحانی عامل کو بھی دکھائیں، باقی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ابھی یہ باتیں دونوں میں ہو ہی رہی تھیں کہ نجمہ دور سے بولی، اماں گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے صاف ستھرے چہرے پر اب نیلی نیلی رگیں سی نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ہاں بیٹا بس چلتے ہیں، اماں گھبرائے ہوئے بولیں۔ گھر آتے ساتھ ہی نجمہ کے والد کو اماں نے ساری بات بتائی۔ وہ بھی بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ میں ابھی امام مسجد سے پوچھتا ہوں کسی عامل کے بارے میں، اور گھر سے نکل گئے۔ ادھر نجمہ کی رنگت اور سیاہ ہوتی جا رہی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر اماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نجمہ کے والد ایک عامل کو گھر لے کر آئے۔ عامل نے نجمہ کو دیکھا تو وہ نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ عامل نے جیسے ہی نجمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ابھی جاپ شروع ہی کیا تھا کہ اسے غیب سے بھدی اور ہیبت ناک آواز آئی، زندہ جائے گا یا مردہ؟ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا کہ اتنے میں ایک تکیہ اس کے منہ پر آ لگا اور اتنی زور کا کہ اس نے عامل کو کمرے کے دروازے کے ساتھ چپکا دیا۔ وہ زور لگانے کے باوجود اس تکیے کو اپنے منہ سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کی سانس رک رہی تھی۔ نجمہ کے والدین یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے قدم نہ ہلا سکے کہ اچانک تکیہ اپنے آپ ہی نیچے گر گیا اور دھڑام سے عامل صاحب بھی زمین پر سکتے کی حالت میں پڑے تھے۔ کچھ حواس درست ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ خبیث جن میرے بس کا نہیں ہے، اسے کسی اور اللہ والے کو دکھاؤ، شاید وہ نجمہ کو اس سے آزادی دلائے۔ نجمہ کے اماں ابا جو قدرے کچھ حواس کی واپسی کے بعد بولے کہ مہربانی کریں آپ ہی کسی اللہ والے کا پتہ بتا دیں۔ پتہ میں بتا دوں گا لیکن وہ یہاں نہیں آئیں گے، بس ایک بار اسے وہاں کسی نہ کسی طرح لے جاؤ۔ عامل بابا نے بے فکر بستر پر سوئی نجمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عامل بابا نے پتہ بتاتے ہوئے مزید کہا کہ وہ اللہ والے صرف پیپل کے درخت کے نیچے ہی بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے، اللہ کے فضل سے ایسے بہت سے لوگ صحتیاب ہوتے ہیں۔ اماں ابا اب اس فکر میں تھے کہ نجمہ کو کیسے اٹھا کر لے جایا جائے۔ اسے جگانے کی کافی کوشش کے بعد نجمہ نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں بھی سیاہ پڑتی جا رہی تھیں۔ نجمہ قدرے بدلی ہوئی آواز میں بولی، کیا بات ہے، کیوں سونے نہیں دیتے؟ اماں گھبرا کر کہنے لگیں کہ بیٹا ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تمہاری طبیعت سے متعلق ان سے بات کرنی ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، نجمہ نے اسی پراسرار آواز میں کہا، بس بیٹا کچھ ہی دیر کی بات ہے،
زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اماں کے اصرار پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں بیٹا، کھانا بھی کھلاؤں گی تمہیں۔ جیسے تیسے نجمہ کو گاڑی میں بٹھایا اور عامل بابا کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق سیدھا بابا کے پاس پہنچ گئے۔ ایک پرانے پیپل کے درخت کے نیچے سفید رنگ کے صاف ستھرے لباس میں نورانی چہرے والے بابا جی کچھ لوگوں سے ان کے مسائل سننے میں مصروف تھے۔ نجمہ کے والد کو آتا دیکھ کر خود ہی پہلے سلام کیا اور پھر کہنے لگے میرے ساتھ چلیے، اور پاس ہی کھڑی گاڑی میں نجمہ کو دیکھا۔ کچھ دیر نجمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ نجمہ کی بھی آنکھوں میں بہت جنون نظر آ رہا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ نجمہ نے اپنی آنکھیں پھیر لیں، واپس اپنی جگہ پر درخت کے نیچے بچھے ہوئے مسلح پر بیٹھ گئے اور نجمہ کے والد سے مخاطب ہوئے۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے آتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی آئی ہے، اسی لیے میں نے پہلے دیکھنا چاہا۔ میں نے اس سے بات کی ہے، یہ بہت خبیث جن ہے اور یہ اس کی جان ایسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ مسلح پر بیٹھ کر کچھ کلام پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوتل میں دم کر کے 2 تعویذ دیے اور کہنے لگے کہ یہ خبیث جن اس کے بالوں پر عاشق ہوا ہے۔ تمہارے گھر میں ایک درخت ہے جہاں اس کا بسیرا ہے، یہ ایک تعویذ اس پانی میں ملا کر مغرب سے پہلے پہلے اس درخت کی جڑوں میں ڈال دینا، اور صبح جو کچھ وہاں بچا کچا ہوگا وہ اکھڑوا کے پھینک دینا۔ اور ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا، رات کو کسی بھی قسم کی آوازیں آئیں تم نے باہر نہیں جانا، نہ ہی گھر کا دروازہ کھولنا ہے۔ بے شک تمہیں میں ہی کیوں نہ کہہ رہا ہوں، تم نے گھر کا دروازہ بالکل نہیں کھولنا۔ پھر نجمہ کی ماں کو دیکھ کر کہنے لگے جیسے ہی یہ کام پورا ہو تو یہ تعویذ ایک جگ پانی میں ڈال دینا اور اس بچی کو پلا دینا، کیونکہ جو پیٹ میں پل رہا ہے وہ اسی خبیث جن کا بچہ ہے۔ نجمہ کی اماں تو یہ سن کر جیسے سکتے میں آ گئیں۔ پھر مزید بابا جی کہنے لگے جیسے ہی وہ پانی پی کر درد کی شکایت کرے تو اسے غسل خانے لے جانا، اور جو بھی ہو بچی کو آنکھیں مت کھولنے دینا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا اور نہ ہی خود کھولنا، منہ پر کوئی کپڑا بھی باندھ لینا کیونکہ وہ بدبو برداشت کرنا بہت مشکل ہوگی، اور جب بدبو خود بخود کم ہو جائے گی تو پھر بے شک آنکھیں کھول دینا اور غلاظت بہا دینا، اللہ کے حکم سے بالکل صحت یاب ہو جائے گی بچی۔ اور ہاں، آئندہ سے بچی کو بال کھلے رکھ کر باہر مت جانے دینا، اسلام عورتوں کو اسی لیے باحجاب رہنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ دونوں بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے، اور جیسے بابا جی نے کہا تھا ویسے ہی نجمہ کے والد نے کیا، تعویذ پانی میں ڈال کر اسی درخت کی جڑوں میں مغرب سے پہلے ہی ڈال دیا۔ رات کے 2 یا 2:30 بجے کا وقت تھا۔ نجمہ کے والدین دونوں تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے کہ اچانک ایک ہیبت ناک اور بھیانک آوازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے نعیم کی آواز کانوں میں سنائی دی، مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے میری بیوی سے ملنے دو۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ان دونوں کو بابا جی کی بات بڑے اچھے طریقے سے یاد تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ سے نجمہ کی آواز آنا شروع ہو گئی، اماں دروازہ کھولو، مجھے باہر بہت ڈر لگ رہا ہے، اماں دروازہ کھولو۔ نجمہ کے والدین حیران و پریشان بے سدھ سوئی ہوئی نجمہ کو دیکھ رہے تھے۔ باہر نجمہ ہی کی آواز سن کر ان پر خوف طاری ہونے لگا، لیکن انہوں نے بالکل دروازہ نہیں کھولا۔ کافی دیر تک اسی طرح وحشت زدہ اور خوفناک آوازوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت قریب آیا ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، اور اس کے بعد ایسی خاموشی چھائی جیسے آدھی رات کا سناٹا ہوتا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی اور دونوں نماز فجر ادا کر کے سو گئے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد جیسے ہی نجمہ کے والد نے باہر جا کر دیکھا تو باغیچے میں درخت کا نام و نشان نہیں تھا، صرف وہاں پر راکھ کا ڈھیر اور کچھ جلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بابا جی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق مزدوروں کو بلوایا اور اس جگہ کی کھدائی کروانا شروع کی اور جڑوں سمیت اس بچے کچے درخت کو اکھڑوا کر پھینکوا دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نجمہ کی والدہ نے بابا جی کے بتائے ہوئے طریقے سے پانی میں تعویذ ڈال کر نجمہ کو پلانا شروع کیا۔ پہلے تو نجمہ نے انکار کیا، لیکن اماں نے زبردستی اس کو پانی پلایا۔ ابھی اماں نے 2 گلاس پانی ہی پلائے ہوں گے کہ نجمہ نے کہا اماں مجھے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں نے نجمہ کو جیسے تیسے اٹھایا اور واش روم لے گئیں۔ نجمہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے اور نجمہ کے منہ پہ کپڑا باندھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ کپڑا باندھنے کے باوجود ایک بہت ہی گندی بدبو پھیل گئی ہے جو واقعی برداشت کے قابل نہیں تھی۔ جب بدبو کا احساس قدرے کم ہو گیا تو نجمہ کی والدہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ساری غلاظت کو بہا دیا۔ نجمہ کو اٹھا کر لائیں اور بستر پہ لٹایا۔ حیران کن طور پر نجمہ کا بڑا ہوا پیٹ اور اس کی رنگت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ 2-3 دنوں میں ہی نجمہ نے اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس پا لی۔
نعیم کو اس واقعے کے بارے میں نجمہ نے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ بچہ بچ نہیں سکا۔ نعیم پہلے تو بہت ناراض ہوا، لیکن اس کی نجمہ کے ساتھ محبت ہی ایسی تھی کہ زیادہ دیر تک ناراضگی نہیں رہ سکی۔ اس واقعے کے بعد نجمہ نے کبھی بھی کھلے بال نہیں رکھے۔ نجمہ اکثر سوچتی رہتی تھی کہ اگر میں اپنی اماں کی بات اس وقت مان لیتی تو مجھے اتنی تکالیف کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔